मसीह यीशु में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और लेकिन इज़्ज़त और सताइश के लायक सिर्फ एक साथ है और वो मेरा और आपका खुदावंद है। हम उसके लिए ज़ोरदार तालीम बजाएंगे। आज सुबह जब मैं यहाँ पे आया और खुदा की हजूरी उसकी मामूरी इतने ज़ोर से थी, और मैं चाहूँगा कि हम अपने भाई मरकज़ के लिए भी जो है ज़ोरदार तालीम दी। खुदा ने बड़ी कुदरत के साथ अपने खादम को, और मैं बहुत खुश हो रहा था। और ये एक जेम है जो कि जिन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ था, और ये कुछ ज़्यादा आगे आना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने फिर कल रात इनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ आप मीटिंग को लीड करें। और मैं फील कर रहा था कि खुदा चूँकि इनकी ज़िंदगी में काम करता है, और जैसे इन्होंने कंडक्ट किया तो बाइस बरकत रहा सारा सिलसिला, और खुदावन ने यकीनन अपनी हजूरी और मामूरी को यहाँ पे भेजा। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। प्लीज़ आप लोग भी अपने आप को अवेलेबल किया करें खुदा की खिदमत के लिए। याद रखिए, अगर आपको कभी कहा जाता ना कि आप मीटिंग प्रिजाइड करें, आप क्वायर में आएँ, तो प्लीज़ ये हमारी तरफ से नहीं होता, ये यकीनन खुदा की आवाज़ होती है। और उस आवाज़ को प्लीज़ नो मत कहा करें, ठीक है। ये एक एजाज़ की बात होती है। किसी खुदा के खादम ने कहा कि उसकी हजूरी में आना मेरा हक नहीं है, मेरे लिए इज़्ज़त की बात है। मैं इसी तरह से कि कलाम सुनाना मेरा हक नहीं है, मेरे लिए इज़्ज़त की बात है कि मैं उसके नाम को इज़्ज़त जलाल और बुजुर्गी दे सकूं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने ये मुमकिन किया कि मैं आज आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। हालांकि सुबह जब मैं उठा तो मेरी थोड़ा तबीयत नासाज हो गई, और मैं सोच रहा था कि मैं पास्टर साहब को कहूँ, पास्टर परवेज़ को, कि वो कलाम को शेयर कर, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मदद की कि मैं आपके दरमियान आ सकूँ और खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ। 2 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। ए खुदा जिंदा पाक मेहरबान खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने ये मुमकिन किया कि हम तेरी हजूरी में आकर खुदा तेरे नाम को इज़्ज़त जलाल और बुजुर्गी दे सके। खुदा तेरा शुक्र अदा करके सताइश प्रसिश के वसीला से खुदा जब हमने अपने दिलों की ज़मीन को खुदा तैयार किया है, खुदा मिन्नत करते हैं कि खुदा तेरा कलाम जो है वो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम करें। खुदा मैं पीछे हटता हूँ और खुदा तू आगे हो, मैं घटता हूँ और तू बढ़े। और खुदा जो बातें खुदा तो अपने लोगों के साथ करना चाहता है, सिर्फ वही बातें हो, मैं ना बोलूँ, बल्कि खुदा तेरा पाक रूह मुझ में से होकर खुदा तेरे लोगों के साथ कलाम करें। और खुदा इस सब कुछ के वसीला से तेरे नाम को इज़्ज़त जलाल और बुजुर्गी दे सको। खुदा अगर हम में से किसी के अंदर नामुआफ़ी का रूह है, मैं अभी दुआ करता कि खुदावंद वो नामुआफ़ी का रूह खुदा हमारी ज़िंदगियों में से दूर हो जाए, और खुदावंद हम बड़े खुदावंद खुशदिली से खुदा तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में हम वसूल करें, ताकि तेरा कलाम 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए। तेरे कदूस नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ गॉड। हम खुदा के शुक्र अदा करते हैं, यकीनन जो ऐसे मौके फराहम करता है। जब मैं दुआ कर रहा था और इस कलाम की तैयारी कर रहा था, तो खुदा ने मुझसे कहा, तो इसलिए मैं ये दुआ में भी ये कह रहा था कि अगर हमारी ज़िंदगी में नामुआफ़ी का रूह है, तो हम खुदा की बरकत को अपनी ज़िंदगी में कभी भी हासिल। ये मेरा टॉपिक तो नहीं है कि नामुआफ़ी के रूह के बारे में मैं बात करूं, लेकिन अगर हम नामुआफ़ी के रूह के साथ खुदा की हजूरी में आते हैं और उसके लिए खुदावंद के हजूर इकरार नहीं करते हैं, तो ये कलाम का बीज जो बोया जाता है वो बेअसर रह जाता है। इट मीन्स हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में क्या नहीं करते हैं, वो मौका नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी कुछ और चीज़ भरी होती है। जब तक हम उस चीज़ को रिमूव नहीं करते, तो हम एक नई चीज़ से अपने आप को फिल नहीं कर सकते। आप समझ रहे ना कि अगर ऑलरेडी कोई चीज़ भरी हुई है, तो आप उसमें मज़ीद क्या और बढ़ सकते हैं? नॉट एट ऑल। तो जब खुदा के कलाम को आप अपने दिलों में आप जगह नहीं देंगे, ऑलरेडी जिस चीज़ को एक गिरा लगाकर हम बैठे होंगे, तो हम उसको रिसीव नहीं कर सकते। मैं आज खुदा के कलाम में से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसका 40वां बाब और उसकी 28वीं आयत से। यशायाह नबी के सहीफ़ा और उसका 40वां बाब और उसकी
28वीं आयत से। जी, खुदा के पाकला में यूं मरकूब है, क्या तुमने नहीं सुना कि खुदावन खुदाए अबदी वो तमाम जमीन का खालिक क्या नहीं करता, थकता नहीं और मांदा नहीं होता। ये खुदावन अपने बारे में ये कह रहा है। उसकी हिकमत इदराक से बाहर है, यानी उसकी हिकमत को कोई समझ नहीं सकता। इंसानी अकल खुदा की हिकमत को नहीं समझ सकती। लेकिन क्या होता है, आगे लिखा है, वो थके हुए को जोर बख्शता है। वो क्या करता है, वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवा की तवानाई को ज्यादा कर देता है। यानी अगर किसी के पास, अगर कोई अपने आप को कमजोर महसूस करता है तो उसको वो क्या कर देता है, उसकी तवानाई को जोर बख्शता है। आगे इस तरह पौलुस वो कहता है कि हमारी कमजोरी में उसका जोर जाहिर होता है। और इसलिए वो फिर वो कहता है कि जो मुझे क्या करता है, प्लीज, जो मुझे क्या करता है, सब नहीं बोल रहे सही तरह से, भाई तो ज्यादा खामोश है। हाँ जी, जो मुझे कुव्वत बख्शता है, जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। और यहां पे यही बात कि नातवा को तवानाई को ज्यादा कर देता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ की जा रही है कि नौजवान, हालांकि नौजवान बड़े एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन लिखा है कि नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा हो जाएंगे और सूरमा, यानी बहुत बड़े जो वॉरियर होते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कमांडो जो हैं, कमांडो भी क्या हो जाएंगे, गिर पड़ेंगे। लेकिन आगे अब सब मिलकर पढ़ेंगे, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले, सब पढ़ेंगे हम, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले असर नो जोर हासिल करेंगे। खुदावन का इंतजार करने वाले असर नो जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिद बालों पर से उड़ेंगे। एक कंपैरिजन यहाँ पे, एक सिमिली जो है यहाँ पे, एक तशबीह यहाँ पे जाहिर की गई है। वो क्या है, वो उकाबों की मानिद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी तमजीद हो, उसकी तारीफ हो, सब कहेंगे आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पे लेकिन का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो पहली बात में जब मैं सोच रहा था इस कलाम के बारे में, लेकिन यहाँ पे जाहिर करता है कि पहले हमने देखा है कि बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े जो ट्रेंड लोग हैं, नौजवान जो हैं, वो थक जाएंगे, मांदा हो जाएंगे, लेकिन खुदावन के इंतजार करने वाले, खुदावन का इंतजार करने वाले क्या होंगे, असर नो जोर हासिल करेंगे। ये बात हमको फर्क बना देती है कि देखिए वो लोग, वो खुदावन का इंतजार करने वाले नहीं हैं, लेकिन जो लोग खुदा का इंतजार करने वाले हैं वो जोर पाएंगे, वो तवानाई पाए जाएंगे। बाकी लोग थक जाएंगे, मांदा हो जाएंगे, भले वो कितने ट्रेंड किस्म के लोग हों, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले किसी इंसान का इंतजार करने वाले नहीं, बल्कि खुदा का इंतजार करने वाले क्या होंगे, असर नो जोर पाएंगे। मैं जानता हूं कि इंतजार करना जो है वो बहुत मुश्किल चीज होती है। हम बेसब्रे हो जाते हैं और कहते हैं कि जो चीज हमें मिलनी चाहिए अगर वो नहीं मिल रही है तो हम वो क्या मुस्तरिब हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, ये चीज जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं वो क्या होगा, वो जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए। लेकिन याद रखिए, खुदावन का इंतजार करने का मतलब क्या है कि हम टोटली उस पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। किसी खुदा के खादिम ने कहा, इन योर वेटिंग गॉड इज वर्किंग। जब आप इंतजार कर रहे होते हैं तो खुदा क्या कर रहा था, आपके लिए काम कर रहा होता है। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह से है कि जमीन हर वक्त गर्दिश में रहती है। पता है ना आपको, कितने लोगों को पता है जमीन हर वक्त गर्दिश में रहती है, लेकिन क्या हमें महसूस होता है? बिल्कुल इसी तरह से जब हम इंतजार कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि खुदा कुछ नहीं कर रहा, खुदा अपने वक्त के मुताबिक काम कर रहा होता है और वो हमें वक्त मुकर्रर पर, देखें याद रखिए, कोई भी चीज
وقت سے پہلے اور وقت کے بعد اچھی نہیں لگتی. تو انتظار جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا پہ ڈیپینڈ کرنا ہے. ہم اس پہ امید رکھتے ہیں اور لیکن اس سے پہلے دیکھیں کہ خدا کی حکمت کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا. وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کر دیتا ہے. لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے. تو اس لیے یہ ایک امید ہے کہ انتظار کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ امید ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ زور حاصل کریں گے خداوند سے. زور کسی انسان سے زور. ان ادر ورڈ کہ جب ہم انتظار کر رہے ہوتے تو ایک ٹرانسفارمیشن کا عمل جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. ہم دیکھتے کئی شخصیت ایسی ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے انتظار کیا اور اس انتظار کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے ان کے لیے رکھا تھا خدا نے ان کو بخشا اور ان کو سرفرازی بخشی. لیکن آج میں کچھ دیر کے لیے یہاں پہ جو دوسرا حصہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ ایک تشبیہ دی گئی ہے وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے. میں جب اس پرندے کے بارے میں دیکھ رہا تھا تو میں سوچنے لگا مختلف اس کی خصوصیات کو, اور خدا نے اپنے انتظار کرنے والے لوگوں کو عقاب کے ساتھ, جس کو پرندوں کا شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے, جس کو پرندوں کا کنگ بھی کہا جاتا ہے, اور اس کی خصوصیات کو اگر ہم غور کریں تو ہم اور زیادہ ایکسائٹڈ ہو سکتے ہیں. اس میں خدا نے اپنے لوگوں کو طوطے کی مانند نہیں کہا, کنگ آف برڈز کہا گیا ہے کہ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے اثر و رینیوڈ اسٹرینتھ کے ساتھ. جب اس کی خصوصیات کو دیکھ رہا تھا تو پہلی جو اس کی خاصیت ہے کہ عقاب میں اس کی جو ویژن ہوتی ہے, دیکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ایکسیلنٹ ہوتی ہے. اس کی دیکھنے کی صلاحیت جو ہے اور اس کا جو کانسنٹریشن لیول ہوتا ہے وہ انسان سے 4 سے 8 گنا زیادہ ہوتا ہے. کیا ہے؟ انسان سے 4 سے 8 گنا. آپ دیکھیں حالانکہ انسان کو کہا جاتا ہے اشرف المخلوقات, لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ مختلف پرندوں میں ہم دیکھتے ہیں جانوروں میں مختلف خصوصیات, اور اس میں جو ہے کہ جو دیکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ 4 سے 8 دفعہ زیادہ ہوتی ہے. اور یہ 3.2 کلومیٹر یعنی 3 کلومیٹر سے یعنی اور زیادہ یہ دیکھ سکتا, دور دیکھ سکتا ہے. کیا ہے؟ 3.2 کلومیٹر یہ دور دیکھ سکتا ہے. اب ہم یہاں سے زیادہ کتنی دور دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ 3.2 کلومیٹر دور دیکھ سکتا ہے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو خدا کا انتظار کرنے والے ہیں کہ ان کی ویژن اگر کلیئر ہوگی تو وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. خدا میں یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں نے ملک موعودہ کی ایک پکچر اپنے ذہن میں بنا لی تھی وہی ملک موعودہ میں شامل ہوئے تھے, داخل ہوئے تھے. لیکن جن لوگوں نے ڈاؤٹ کیا تھا کہ خدا ہمیں کعبہ میں لے کے جائے گا وہ اس ملک موعودہ میں شامل نہیں ہو سکتے. ان ادر ورڈ جب آپ کے ذہن میں ایک پکچر بن جاتی ہے, اب آپ جس چیز کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں ایک پکچر آپ کے ذہن میں بنی ہوئی ہے اور آپ انتظار کر رہے ہیں, آپ کی ویژن کلیئر ہے اور آپ کانسنٹریٹ کریں. کہتے ہیں جیسے جیسے عقاب اپنے ٹارگٹ کے اپنے شکار کے قریب آتا جاتا ہے تو اپنی آنکھ کو اس کے مطابق کیا کرتا جاتا ہے, وہ ایڈجسٹ کرتا جاتا ہے. اس کا کانسنٹریشن لیول جو ہے بالکل خراب نہیں ہوتا اور ڈائریکٹ اپنے ٹارگٹ پہ آتا ہے. ان ادر ورڈ جب ہم اپنی آنکھوں کو ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع پر لگائیں گے تو ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں گے اور ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہوں گے. تو پہلی چیز جو ہم سیکھتے ہیں عقاب کی زندگی سے کہ اس کا کیا جو دیکھنے کی جو بصیرت کا جو عالم ہے, جو اس کی جو کانسنٹریشن لیول ہے وہ ایکسیلنٹ ہے. تو اس لیے انتظار کے دوران ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب ہم خداوند کا انتظار کر رہے ہیں, جب ہم نے کوئی چیز کوئی منت خداوند کے آگے رکھی کہ خداوند ہمیں یہ چاہیے, اور خداوند ڈیفینیٹلی اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو کہ بچا نہ سکے اور نہ اس کا کان بھاری ہے جو سن نہ سکے. تو کیا ضروری ہے کہ جب ہم انتظار کر رہے ہیں تو ہم اپنی آنکھیں جو ہیں وہ اس کی طرف لگائیں اور کسی اور چیز کی طرف کانسنٹریٹ نہ کریں. یقیناً وہ ایسا قادر ہے جو ہمارے خیالات اور ہماری درخواست سے زیادہ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. تو پہلی چیز جو ہم سیکھ رہے ہیں
کہ عقاب جس کے ساتھ خدا نے انتظار کرنے والوں کو کیا کی ہے، تشبیہ دی ہے، ان کی طرح بنایا ہے. یاد رکھیے جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ چیز ایسے اور یہ چیز ایسی ہے. ہم بہتر طور پہ ان چیزوں کو کیا کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو پہلی چیز ہم نے دیکھی ہے کہ اس کی جو بصیرت ہے وہ انسانی بصیرت سے 4 سے 8 گنا زیادہ ہے. 3.2 کلومیٹر دور تک وہ دیکھ سکتا ہے. دوسری چیز جو مجھے بہت اچھی اس میں لگی کہ عقاب یا تو اکیلا اڑتا ہے یا اپنے ہم اثر اپنے جیسے عقابوں کے ساتھ وہ اڑتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ عقاب یا تو اکیلا اڑتا ہے یا اپنے جیسے عقابوں کے ساتھ اڑتا ہے. یہ اپنے سے کم تر جو پرندے تھے ان کے ساتھ نہیں اڑتا، کبھی عام پرندوں کے ساتھ یہ نہیں اڑتا. اس کا مطلب ہے لائک مائنڈڈ، ایک جیسے ذہن کے لوگ. کیا ہے؟ ایک جیسے ذہن کے لوگوں کے ساتھ یا تو یہ اکیلا رہتا ہے یا اپنے جیسے پرندوں کے ساتھ یہ اڑتا ہے. اور کلام مقدس کیا کہتا ہے؟ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کیسے لوگوں کی سوچ کے ساتھ آپ اپنی سوچ ملا لیتے ہیں. جب آپ انتظار کر رہے ہیں تو آپ کیسے لوگوں کے ساتھ اپنی سوچ کو آپ ملا لیتے ہیں. اگر تو آپ نیگیٹو لوگوں کے ساتھ اپنی سوچ کو ملا لیتے ہیں، یعنی وہ سوچ جو کہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے. جیسے ایوب کے پاس لوگ آگے تو کہتے ہیں، اور اس کی بیوی نے بھی اس کو کہا کہ خدا کی تحقیر کر دے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ اسی نے دیا، اسی نے لیا، اور اسی کا نام مبارک ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ جب عید پینتیکوست کے دن ساری جماعت کیا تھی؟ ایک دل، ایک جان ہو کر، ایک ذہن ہو کر کیا کر رہی تھی؟ دعا کر رہی تھی. آپ کیسے لوگوں کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں، کس کی بات کو آپ توجہ دیتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. اگر تو آپ نیگیٹو لوگوں کی آپ توجہ دے رہے ہیں اور آپ اس انتظار میں جو کہ آپ خداوند کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی بات کو بھی، ہاں یہ بھائی بھی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بہن بھی صحیح کہہ رہی ہے، اگر ہم اس کو توجہ دیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم خداوند کا انتظار نہیں کر رہے. آپ کو پتہ ہے کہ شیطان جو ہے کیا کرتا ہے؟ خدا کے کلام کو ٹویسٹ کر دیتا ہے. کلام کچھ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو ٹویسٹ کر کے ہمارے سامنے اس کی اور شکل جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے. آدم اور حوا کے ساتھ کیا ہوا؟ اب دیکھو دونوں لائک مائنڈڈ تھے، لیکن آ کے کیا ہو گیا؟ کنفیوز. ایک غلط شخص کے ساتھ انہوں نے جو نا اس کے ساتھ رفاقت، وہ سمجھے کہ ہاں یہ ہمارے لیے بڑا اچھا سوچ رہا ہے. اس نے کہا ہاں ایسا ہو جائے گا، وہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بھی کیا ہاں یہ بھائی جو نا ہمارا بڑا اچھا جو نا ہمدرد ہے. دیکھیں جی ہمدردی تو جب کوئی کر رہا تھا تو وہ غلط تو نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ بھیڑ کی شکل میں بھیڑیا. اس لیے آپ کو اس چیز کا امتیاز کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا جس شخص کے ساتھ آپ بات چیت کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ رفاقت رکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی کہ جو گنہ گار لوگ ہیں، جو غیر متعلق لوگ ہیں، ان کے ساتھ رفاقت نہ کریں، لیکن آپ کی سوچ جو ہے آپ کس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کے ساتھ جو خدا کی ذات پر یقین رکھتے ہیں؟ داؤد کہتا ہے کہ احمق نے کہا کہ خدا نہیں ہے. میں ابھی ایک سٹوری پڑھ رہا تھا کہ ایک سائنٹسٹ نے خدا سے کہا، خدا اب ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے. تو نے تو انسان کو بنا دیا تھا، یہ کائنات ساری بنا دی تھی، اب ہم بھی انسان بنا سکتے ہیں، مٹی سے ایسی شکل بنا سکتے ہیں، ایسا سارا کچھ کر سکتے ہیں. خدا نے کہا اچھا ایسی بات ہے؟ تو خدا نے کہا چلتا بنا تو صحیح. اب وہ مٹی لے کے نا جیسے خدا نے کیا، تو خدا نے کہا پلیز ایک منٹ ذرا، کیا تو نے مٹی کریٹ کی ہے؟ کیا تو نے آگ کریٹ کی ہے، کوئی ایسی چیز؟ اور سائنس کہتی ہے کہ جو میٹر ہے اس کو ہم نہ تو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں نہ ہی کریٹ کر سکتے ہیں. اور یہ چونکہ یہ خدا نے بنایا ہوا ہے، اس کو ایک فارم سے ہم دوسری فارم میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو سائنٹسٹ وہاں پہ خاموش ہو گیا کہ ہاں یہ مٹی تو میں نے نہیں بنائی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مٹی اس نے نہیں بنائی ہے، اس جہان کا خالق اور مالک. ابھی تو ہم پڑھ رہے تھے کہ اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے. انسان کتنی ترقی کر جائے لیکن اپنی حکمت سے وہ خدا کو نہیں جان سکتا.
ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ جو عقاب ہے وہ اپنے جیسے عقابوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اڑتا ہے. تو اس لیے آپ کیسے لوگوں کے رفاقت رکھتے ہیں اپنے اس انتظار کے دوران؟ یا جب آپ خدا ڈیفینیٹلی ہم انتظار کر رہے ہیں کسی چیز کا. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ خدا ان کے انتظار کر رہے ہیں. اب ہم اس کی دوسری آمد کے لیے، پہلی آمد تو وہ ہو چکی، کرسمس ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ ہو چکا، بٹ اب ہم اس کی دوسری آمد کے لیے اس زمینی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں تاکہ اس کے سامنے جب جائیں تو وہ کہے شاباش اچھے نوکر، تو تھوڑے میں وفادار رہا، اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو. لیکن اگر آپ کو کوئی اور انجیل، پولس یہ کہتا ہے اگر کسی نے کوئی اور انجیل تمہیں سنائی تو ہرگز اس کا کیا نہ کرنا؟ یقین نہ کرنا. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ جب آپ خداوند کے منتظر ہیں، کیونکہ خداوند کے منتظر ہی زور حاصل کریں گے. لیکن جو لوگ اس انتظار کی حالت میں کسی اور کے ساتھ رفاقت رکھنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ زور حاصل نہیں کریں گے بلکہ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. تیسری چیز میں دیکھتا ہوں کہ جو عقاب ہے اس کی جو فلائٹ ہے، جو اس کے اڑنے کی صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. تقریباً 10,000 فیٹ بلند یہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ اڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں سوچ لیں کہ 10,000 فیٹ جو ہے جب یہ اڑ سکتا ہے، اٹ مینس کہ یہ خداوند کے اور قریب زیادہ جیسے ہوتا جاتا ہے، اور ساری جو نیگیٹو تھاٹس ہیں، ایسی ساری ناکامیاں جو کہ اس کو نیگیٹو بنا دیتی ہیں، ان سب چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ وہ پس پش کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے گناہ خدا کیا کرتا ہے؟ جیسے پورب سے پچھم دور ہے، ویسے ہی وہ ہمارے گناہ کو کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. تو جتنا زیادہ وہ جتنا اونچا اڑ سکتا ہے وہ اس ہائٹ تک چلا جاتا ہے تاکہ تمام طرح کے ایسے خیالات جو اس کو کیا کرتے ہیں؟ مایوس کرتے ہیں، اس کے اندر نیگیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں، ان تمام خیالات کو کیا کر دیتا ہے؟ وہ پسے پش کر دیتا ہے. اٹ مینس آپ کو ہائر اور ہائر، آپ کو اونچا اور زیادہ اونچا اڑنا ہے تاکہ آپ خداوند کے نام کو کیا کر سکیں؟ جلال دے سکیں. جیسے یشوع کہتا ہے رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات تو میں کیا کروں گا؟ ہم تو خداوندی کی پرستش کریں گے. آپ کو لوگ کہیں گے یہاں پہ آ جائیں، آپ کہیں گے یہاں پہ آ جائیں، لیکن آپ کہیں گے مجھے اپنے خداوند کے گھر ہونا ضرور ہے. تو اس فلائٹ کی طرف جو ہے اپنی پرواز کو کم نہیں کرنا، اس ہائٹ تک جو کہ خداوند نے آپ کے لیے ٹھہرائی ہے آپ اس کی طرف کیا کرتے جائیں؟ موو کرتے جائیں. چوتھی چیز کہ جو عقاب ہے وہ کبھی مردہ جانور کو نہیں کھاتا، کبھی کسی مردہ کا شکار نہیں کرتا بلکہ زندہ جانور کو کھاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ زندہ جانور کو کھاتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹ مینس وہ ہمیشہ فریش انوائنٹنگ پر ہے. ہر روز آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تازہ کلام، اکثر خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ خداوند کیا ہے؟ ہر صبح تازہ ہے. جب بھی آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں خداوند نئے طور پر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو تقویت دیتا ہے. اور یہاں بھی لکھا ہے از سر نو. ٹھیک ہے، تو نئی طاقت اس کو ملتی ہے، ایک نئے وہ شکار کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے اور کبھی مردار کا جو ہے وہ شکار نہیں کرتا. یہ اس کی ڈگنیٹی بھی ہے کہ ڈیفینیٹلی جو خدا نے اس کو بلیس کیا ہے، جو اس کو طاقت دی ہے، وہ مردار کا شکار نہیں کرتا. نئی انوائنٹنگ میں بعض ہو کہ ہاں آج چرچ میں بڑا مزہ آیا تھا تو اگلے ایک مہینہ ہم نہیں آتے ہیں، یا ہم نے ایک ہفتے ہم نے 9:30 بجے آ گئے نا تو اس کے بعد پھر 10:30 والا بھی سلسلہ. خداوند ہم ایک دفعہ آتے ہوئے دینا. اب یہ تو نہیں کہ دیکھیں خداوند ہم نہیں آتے ہیں. ناٹ ڈیپینڈ آن دا پریویس تھنگ، پرانی چیزوں پر ٹھیک ہے کیا نہیں کرنا؟ ہمیں ڈیپینڈ نہیں کرنا. تو جو نئی چیز جو خداوند نے آپ کے لیے، اب اس کے لیے کیا کرنی ہے؟ کیا جو عقاب ایک جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو شکار مل جاتا ہے؟ He has to make some efforts. اسے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. میں اکثر آپ کو کہتا ہوتا ہوں آپ کی سب سے بڑی ابیلٹی کیا ہے؟ آپ کی اویلیبلٹی، آپ کا موجود ہونا. جتنے لوگ ہم یہاں پہ موجود ہیں آج ہم نے خدا کی حضوری کو محسوس کیا، ہم نے اس کو انجوائے کیا، اور خداوند نے، میرا ایمان ہے کہ دوران ورشپ بھی ہمیں کیا کیا ہے؟ بندھنوں سے آزاد کیا ہے. ٹھیک ہے،
تو جب ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں، جب تازہ مسا کے لیے ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں، ہم پرانی ڈیڈ چیزوں پر ہم ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں، تو ہم زور حاصل کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، بہت ضروری ہے جیسے ہم اپنی جسمانی ضرورت کے بارے میں فکر کرتے ہیں، ہم اپنی روحانی ضرورت کے بارے میں بھی فکر کریں۔ اگر ہم خوراک حاصل نہیں کرتے تو کیا ہو جاتا ہے؟ بہت توانا ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے جب ہمیں خوراک نہیں ملتی ہے، میں تو مجھے 2-3 گھنٹے بعد اگر کچھ نہ ملے تو میں کہتا میرا وہ شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، خوراک جب نہیں ملتی ہے تو ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ہم ویک ہو جاتے ہیں۔ تو ویک ہو کر ہم کسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل۔ اسی طرح سے جب ہم روز بروز خدا کے کلام کی خوراک، تازہ خوراک کو حاصل نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم ویک ہو جاتے ہیں، اور یہ عقاب کیا کرتا ہے؟ ڈیڈ اینیمل کو یا شکار کو نہیں کھاتا، بلکہ تازہ خوراک کے بارے میں شکار کی طرف جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ آپ انڈرسٹینڈ کریں؟ تو خداوند نے کیا کیا ہے؟ اپنے لوگوں کو جو اس کا انتظار کرتے ہیں ان کو عقاب کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ایک اور زبردست چیز جو کہ مجھے بہت ایکسائٹڈ کرتی ہے کہ عقاب دوسرے پرندوں سے اس لیے بھی فرق ہے کہ دوسرے پرندے جب طوفان آتا ہے، آندھی آتی تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی پناہ ڈھونڈتے ہیں، وہ چھپنے کی جگہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن عقاب کیا کرتا ہے؟ وہ انجوائے کرتا ہے طوفان کو، اس طوفان کو کیا کرتا ہے؟ انجوائے کرتا ہے، اور سمپل اپنے پر پھیلا لیتا ہے، اور اس کو ان پروں کو ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہوا، وہ آندھی اس کو اور اوپر لے جاتی ہے۔ ان ادر ورڈ، جب مشکل پریشانی آتی ہے تو وہ ان چیزوں سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے پر پھیلا لیتا ہے اور اپنے خدا پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وہ اثر نو زور حاصل کرتا ہے۔ وہ اس طوفان میں، آندھی میں وہ کیا کرتا ہے؟ اونچا اڑتا جاتا ہے کہ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھو تو کیا کرو؟ اس کو کمال خوشی کی بات سمجھو، اور وہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے، ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے، وہ اس طوفان سے پریشان نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے خدا کا انتظار کرنے والے مایوس نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم کو کیا ہے؟ معلوم ہے کہ خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا سب چیزیں کیا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ طوفان جو ہے تجھے اور اونچا، ان ادر ورڈ ہم اب دیکھیں کہ آندھی کو پاک روح کے ساتھ بھی جو کیا کیا ہے؟ ایک مماثلت دی گئی ہے، جو عبرانی میں روح کے لیے، جو پاک روح کے لیے جو لفظ استعمال کیا اس کا مطلب ہے آندھی۔ ان ادر ورڈ، جب آپ طوفانوں پریشانی میں آپ پھنسے ہیں تو خدا کا پاک روح آپ کو اس میں سنبھالتا ہے، اور وہ آپ کو اور اونچا آپ لے جاتا ہے، اور آپ کو باقی سب لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ فرق بنا دیتا ہے، اور آپ ان حالات میں کیا نہیں ہوتے؟ پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کو خداوند کی طرف سے کیا مل رہا ہوتا ہے؟ زور مل رہا ہوتا ہے۔ آپ انتظار کر رہے ہوتے، لیکن اس انتظار کی حالت میں خداوند کیا کرتا ہے؟ آپ کو زور بخشتا ہے، اور آپ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں۔ آپ صرف اپنے ایسے پروں کو، اور خدا کا پاک روح آپ کو کیا کر لیتا ہے؟ سنبھال لیتا ہے۔ ان تکلیفوں پریشانیوں میں خدا کیا کرتا ہے؟ آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی ایک آپ کو سٹوری ایک بتائی کہ ایک شخص جس کو نجات مل گئی، اور اس کو خدا نے بڑی برکت دی، اور اس نے ایک خواب دیکھا کہ سمندر کے کنارے اس کو 2 آدمیوں کے قدموں کے نشان اس کو نظر آئے۔ تو جو دعا کرنے لگا تو خداوند سے پوچھا کہ خداوند اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے خداوند نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں۔ اور پھر کیا ہوا؟ کچھ مہینوں بعد وہ شخص پریشانیوں میں پڑ گیا، دکھوں میں پڑ گیا، اور اس کو دوبارہ وہ خواب آیا، لیکن اس وقت سمندر کے کنارے اس کو صرف ایک شخص کے قدموں کے نشان نظر آئے۔ وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیا خداوند تو نے مجھے اس مصیبت، اس پریشانی کی حالت میں کیا کر دیا ہے؟ مجھے چھوڑ دیا ہے؟ آپ پتہ ہے کہ خداوند کا کیا جواب تھا؟ اس نے کہا کہ یہ تیرے قدموں کے نشان نہیں ہیں، بلکہ یہ میرے قدموں کے نشان ہیں، اور اس حالت میں میں نے تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ جب طوفان پریشانی آتے ہیں، خدا کیا کرتا ہے؟ ہمیں اپنے ہاتھوں پر کیا کر لیتا ہے؟ اٹھا لیتا ہے۔ وہ اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے
اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ آخری بات کہ وہ اپنے شکار پر اٹیک کرتا ہے، بھلے وہ کتنا بڑا وہ جانور ہو، اس بات سے وہ گھبراتا نہیں ہے، دور سے ہی اس کو ٹارگٹ کر لیتا ہے اور اس پہ جا کے کیا کرتا ہے؟ اٹیک کرتا ہے۔ جاتی جولیت آ گیا، خدا کی تضحیق کرنے لگا۔ داؤد کے پاس خداوند کا زور تھا، کہتے میں زندہ خدا کے نام سے آتا ہوں، رب الفاظ خدا کے نام سے آتا ہوں، تو کون ہے جو میرے خدا کی کیا کرتا ہے؟ تحقیر کرتا ہے۔ وہ اس جاتی جولیت سے نہ گھبرایا۔ میں خدا کے خادم کو سن رہا تھا اور انہوں نے مجھے یہ بات بڑی انکریج کی کہ جب خدا نے آپ کی شخصیت کو، جو کہ خدا نے آپ کے اندر رکھا ہوتا ہے، آپ کے سامنے وہ ایک بڑا پہاڑ لے آتا ہے، ایک بڑی مصیبت، ایک بڑا طوفان لے آتا ہے تاکہ آپ کی شخصیت کیا ہے وہ ظاہر ہو سکے۔ داؤد بھیڑ بکریاں چلا رہا تھا، لیکن خدا نے اس کے اندر جو قوت، جو برکت اس کو رکھی تھی، جو زور اس کو دیا ہوا تھا، اس کے سامنے جاتی جولیت کھڑا کر دیا۔ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر کیا کر رہے تھے؟ پریشان ہو رہے تھے۔ ساری فوج اپنا وہ دیکھیں، سارا ذرا بختر انہوں نے پہنا ہوتا اور ٹرینڈ لوگ تھے، لیکن اس کی تربیت فرق تربیت تھی، کیونکہ اس کی تربیت جو ہے وہ خدا رب الفاظ خدا نے کی تھی۔ وہ کسی بالے پر، کسی تلوار پر وہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ کیا نام لے کر گیا؟ خداوند رب الفاظ خدا کا نام لے کر گیا۔ اس لیے تو یہاں پہ لکھے کہ خداوند کا انتظار کرنے والے کسی انسان کا انتظار کرنے والے نہیں، کسی معبود کا انتظار کرنے والے زور نہیں پائیں گے، بلکہ خداوند کا انتظار کرنے والے کیا کریں گے؟ زور پائیں گے۔ اور اثر نو اور خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ کیا ہے؟ ایک نیا مخلوق ہے۔ تو اس دوران بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک نیو بورن، آپ کہتے ہیں ایک نیو آپ کو اسٹرینتھ مل جاتی ہے، آپ کو قوت مل جاتی ہے، اور اس زور میں آپ کیا نہیں ہوتے ہیں؟ آپ تھکتے نہیں ہیں، آپ دوڑ رہے ہوتے ہیں اور کیا؟ آپ تھکتے نہیں ہیں اور چلتے ہیں اور ماندہ نہیں ہوتے۔ میرے عزیزو، میں نے پہلے آپ کو کہا کہ خدا نے اپنے لوگوں کو پیرٹ نہیں کہا۔ طوطے کی طرح پھر کیا کرتے ہیں؟ بولتے جاتے ہیں۔ اور ایون کل میں ایک ڈاکومنٹری دیکھا تھا، اس میں کہ جو طوطے ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے آپ کہتے ہیں ساؤنڈز کو جو ہے، جملوں کو بھی وہ کیا کر رہے تھے؟ میمورائز کر لیتے ہیں۔ پتہ نا آپ کو کہ جو طوطے ہیں مختلف جملوں کو، مختلف آوازوں کو، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو کل اس میں نا میں نے سنا کہ وہ طوطا جو چل رہا تھا کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ اب ایک شخص آئے تو اس نے سنا نا، تو وہ اس نے پولیس والوں کو فون کر دیا، اور جب آئے تو پولیس والوں نے آ کے دیکھا تو بیسیکلی وہ آواز کس کی تھی؟ ایک طوطے کی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ طوطا وہ جو ہے وہ ایک کتے کی آواز بھی نکال لیتا تھا، ایک بلی کی آواز بھی نکال لیتا تھا، اور ان لوگوں نے نتیجہ کیا اخذ کیا کہ جیسے جملے وہ لوگ اپنے گھروں میں بولتے تھے، وہ طوطا ویسے ہی جملے سیکھ لیتا تھا۔ کیا ہے؟ جیسے جملے ان کے گھروں میں بولے جاتے تھے، وہ طوطا ویسے ہی جملے بولتا۔ تو آج ہم اپنے گھروں میں کیسے جملے بولتے ہیں؟ کیا اس انتظار میں ہم خاموشی سے خدا کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم اور زیادہ خدا کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں؟ خدا جانتا ہے، اور وہ ہمارے مانگنے سے پیشتر جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ اس لیے تو اس نے کہا کہ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو کیا کریں گے؟ زور حاصل کریں گے۔ تو میرے عزیزوں، جو عقاب ہے وہ خاموشی سے اپنے شکار پہ جب وہ کانسنٹریٹ کر رہا ہوتا ہے تو خاموشی سے اس چیز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور وقت مقررہ پر اپنے آپ کو اس کے اکارڈنگلی کیا کرتا ہے؟ اپنا اسکیجول بنا کر پھر اس پہ اٹیک کرتا ہے، اور اس بات کو اس سے ڈرتا نہیں ہے کہ اس کا شکار کتنا بڑا ہے۔ یقیناً جب یہ ساری باتیں جس کے ساتھ خدا نے ہمیں کیا کی ہے؟ مشابہت دی ہے کہ اس کے انتظار کرنے والے کیا ہیں؟ عقاب کی مانند ہے۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ خدا نے ہمیں اپنا شاہکار بنایا ہے، ماسٹر پیس بنایا ہے۔ کس طرح سے؟ کیونکہ خدا نے
مجھے اور آپ کو کیا کیا ہے؟ اپنی شکل اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ وہ خصوصیات جو خدا کے اندر ہیں وہ خصوصیات خدا نے ہمارے اندر بھی رکھی ہیں، لیکن گناہ کی وجہ سے وہ شکل اور شبیہ کیا ہو گئی؟ ڈسٹرب ہو گئی۔ لیکن مسیح یسوع نے اس دنیا میں آ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، اور جب ہم اس کو قبول کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بیٹے یسوع کی شکل اور شبیہ پر ہم کیا ہوتے جائیں؟ ڈھلتے جائیں۔ آج جو خدا کے کلام نے ہمیں سیکھا ہے کہ جب ہم اس کی آمد کے لیے بھی انتظار کر رہے ہیں، کسی چیز کے لیے بھی انتظار کر رہے ہیں، تو کس طرح سے ہمیں انتظار کرنا ہے، اور جب ہم اس کا انتظار کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ زور ملتا ہے۔ بڑے بڑے سورما وہ تھک جائیں گے، گر جائیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو کیا کریں گے؟ زور حاصل کریں گے۔ آئے ہم اپنے سر کو جھکائیں گے۔ Praise God, hallelujah, hallelujah۔ میرے عزیزو، اگر ہماری زندگی میں ہم مضطرب ہو گئے، ہم ڈسٹرب ہو گئے ہیں، ہم امپیشنٹ ہو گئے ہیں، ضرور ہے کہ خدا ان کے حضور اقرار کریں۔ یہ باتیں جو میں نے کی ہیں یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اے خداوند زندہ پاک مہربان خدا، میں تیرے حضور منت کرتا ہوں کہ کلام پہ یہ بیج جو بویا گیا ہے یہ 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لائے۔ اور خداوند ہم تجھ خدائے واحد اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں اور اپنی زندگی سے سارے کا سارا جلال تیرے نام کو دے سکیں۔ تیرے قدوس نام سے مانگ